ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਉਂਗੀ ਮੇਰੀ ਕਮੈਂਟ ਪੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚैनल ਵਿੱਚ ਤਨੂ ਵਾਲਾ इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। कल क्या देखे थे हम कि हमारी जो विधि जी है वो थोड़ा तो भाई हाई टेम्पर वाली बंदी हो चुकी थी। वो छोटी छोटी बातों पे हमारी सौम्या जी पे चिल्लाने लगती थी और बहुत ही गंदा उनका बिहेवियर हो चुका था। पर हमारी जो सौम्या जी हैं वो चीज़ों को मेंटेन कर रख रही थी कि ठीक है भाई, तुम अभी बीमार हो तो तुमको हम कुछ नहीं बोलते। तो क्या हुआ था, जो हमारी विधि जी है वो बुलावा भेजी थी हमारी सौम्या जी को कि जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी नीड है। पर जब वो जाती है तो वो उनको भी खरी खोटी थोड़ी सी तो सुना ही देती है कि कहाँ चली जाती हो तुम। तो हमारी सौम्या जी है वो पूछती है कि क्या है, तुमको क्या नीड है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो हमारी विधि जी बोलते हैं कि मेरे बैक में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ कुछ करो। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर एक बंदी या फिर एक इंसान पूरा दिन बेड पे पड़ा रहेगा तो उसका तो बैक पेन होगा ही, ये नॉर्मल सी बात है। और जो कि वो बहुत अच्छी से फील कर पा रही थी। तो हमारी सौम्या जी क्या करती है, वो जाती है बैठती है हमारी विधि जी के पास। और उनको ऐसा होता ना, वो तो उठी हुई थी, ऐसे ढलान दे के बैठी हुई थी, तो उनको हक टाइप करती है कि सामने से उनको गले से लगा लेती है और पीछे से जो हाथ ले जाके उनकी कमर को दबा रही थी कि थोड़ा महसूस होगा, पर ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं कर रही थी। वैसे तो उनके पीछे जाके बैठ के उनको पूरा ही हिलाना पड़ता, तो उनको ये सेफ लगा। और जब ये कर रही थी हमारी जो सौम्या जी, उनका जो ये पोस्चर था विधि जी की तरफ, हमारी विधि जी को इतना अच्छा लगता है कि उनको लग रहा था मेरी जो दिल के करीब जो चीज़ इतने दिन थी, जो अभी कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि ये दूर चला गया है, वो उनको महसूस हो रही है वो चीज़। और उन्होंने एक जो उनका लेफ़्ट हैंड है वो जो अभी तक ठीक है, उनसे हमारी सौम्या जी को बहुत अच्छे से गले से लगा लेती हैं और थोड़ी देर ऐसे बैठे रहकर वो रो देती है, हमारी विधि जी रो देती है। और ऐसा होता है ना कि उनकी आंखों से जो पानी है वो रिसते हुए हमारी सौम्या जी की बैक पे गिर रही थी। तो हमारी सौम्या जी को भी पता चल रहा था कि ये रो रही है, तो वो ऐसे ही बैठे रहकर वो पूछ रही थी कि क्या है, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, और धीरे करूँ क्या, बताओ, ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हमारी जो विधि जी है वो बोलते कि नहीं, दर्द नहीं हो रहा, बहुत आराम सा महसूस हो रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कुछ खो गया था वो अब मुझे मिल गया है। मुझे पता नहीं, अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, जो कि इतने दिनों से मुझे वो फ़ील नहीं हो रहा था। तो हमारी जो सौम्या जी है वो समझती है कि एक्चुअली में विधि किस चीज़ को मिस कर रही थी, किस चीज़ को वो समझ रही थी कि वो खो चुकी है। तो वो बोलती है कि टेंशन मत लो, सारा कुछ तुम्हारा ही है और सब तुम्हारे पास है, कुछ नहीं खोया तुमसे, सब तुम्हारे पास है। वो हमारी विधि जी को कंसोल कर रही थी, ताकि वैसे ही बीमार है, रूम में बैठी रहती है सारा दिन। जो एक इंसान पूरा दिन भाग दौड़ करती रहती थी, ऑफिस की चीज़ें, उसकी ऑफिस की 100 बातें उनकी दिमाग में चलती रहती थी, घर की 1000 बातें थी, वन्या के साथ खेलना, उसके साथ बातें करना, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी हमारी विधि जी की। वो सारा कुछ एकदम से बंद हो गया है और वो रूम में बैठी हुई है, तो कैसा फील हो रहा है ये हम और तुम समझ नहीं पाएंगे। तो और जो हमारी सौम्या जी है वो भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा हेल्दीनेस ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है। और जो कि वो बाखूबी अपनी हरकतों से दिखा रही थी। तो वहाँ पर वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठे हुए क्या, हमारी सौम्या जी उनकी कमर को वैसे मालिश कर रही थी। तभी जो हमारी काजल आंटी है वो आती है वन्या को गोद में लेते हुए। पर जब देखते हैं कि ये दोनों ऐसे बैठे हैं तो उनको लगता है कि शायद थोड़ा सा कोजी कोजी मोमेंट होता है ना, वो है। तो वो वहाँ से निकल जाती है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। वो वन्या को नहला धुला के एक नई सी ड्रेस पहना के, क्योंकि हाँ भाई उसका बर्थडे था, और उसको लेकर जाती है मंदिर।
مندر جا کے جو جو سومیا نے بولا تھا سارا کچھ کرتی ہے، اوپر سے جو دان دھرم ہے وہ بھی کر لیتی ہے، ونیا سے ونیا کی ہاتھوں دوارا کر دیتی ہے۔ اور ان کو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے نا، سومیا کے لیے برا لگ رہا تھا کہ چیزیں بہت زیادہ ہوش پوش ہو چکی تھی، تو وہ کیا کرتی ہے گھر میں سارے لوگوں کے لیے مٹھائی خرید کے لے کے جاتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں ونیا کو لے کر، ونیا کو بہت زیادہ چیزیں وہ خرید کے دیتی ہے، کھلونے دیتے ہیں، پھر ایک نیا ڈریس خرید کے دیتے ہیں، اس کو جو بھی کھانا تھا وہ کھلا کے پھر گھر میں آتے ہیں۔ وہ بہت لیٹ میں آئے تھے، اور گھر آ کے جب ونیا ان کی گود سے اترتی ہے، ونیا اتنا زیادہ خوش تھی نا، اور اس کی خوشی دیکھ کے، کیونکہ ودی نہیں، سومیا تب کچن ایریا میں تھی اور ونیا تو اچلتے کودتے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں اتنا زیادہ کھلونے تھے، یہ سمجھ ہی آ رہا تھا کہ بچے بہت زیادہ خوش ہے۔ اور اس کو خوش دیکھ کے ودی، بار بار ودی آ جاتا ہے یار، یہ ودی میری سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ جو سومیا ہے وہ اس کے وہاں پر سے ایک اسمائل آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، کچھ بہت کچھ نہیں، تھوڑا کچھ تو ہے، میری بیٹی کے لیے وہی زیادہ ہے، کیونکہ اس کو بچپن سے بولو یا پھر اس کی پیدائش سے بولو، اس کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، جو آکاش ہے اس نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، تو اس سے تو یہی اچھا ہے نا۔ ونیا نا وہ کیا کر رہی تھی، وہ اچلتے کودتے کودتے ودی کی روم کی طرف جا رہی تھی، اور جو سومیا ہے وہ اپنی کاموں میں لگ گئی تھی، تو اس کو اور دھیان نہیں تھا کہ ونیا کہاں جا رہی ہے۔ اور جہاں ونیا جاتی ہے وہاں پر دور کے پاس سے نا وہ جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھی کہ ودی کیا کر رہی ہے، ودی اب بیٹھے گی کہ نہیں، کیونکہ جو آنٹی ہے کاجل آنٹی، انہوں نے بولا تھا کہ ودی کے اپنی بڑی کے کمرے میں مت جانا، وہ تم کو ڈانٹ دیں گی، وہ غصہ کریں گی، یہ وہ بہت زیادہ انہوں نے ڈرا دیا تھا ونیا کو، تو وہ نا لیکن سوچ رہی تھی جانے سے پہلے۔ اور جو ودی تھی وہ بیٹھی بیٹھی اپنی جو فون ہے وہی اسکرول کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لیلی میشا ہے وہ لوگ تو اس کے پاس تک کوئی کام آنے ہی نہیں دیتے تھے، اور وہ دیکھتی ہے کہ ونیا دروازے سے جھانک رہی ہے، تو وہ بلاتی ہے کہ ونیا ادھر آئیے، آپ وہاں پر کیوں کھڑے ہو، آؤ بڑی کے پاس آؤ۔ تو وہ آنا نہیں چاہ رہی تھی، تو جو ودی ہے وہ اس کو بہت پیار سے پچکار رہی تھی کہ آؤ نا بڑی کے پاس، ادھر کیوں کھڑی ہو، آ جاؤ، کوئی نہیں کچھ کہے گا، آ جاؤ۔ تو ونیا جاتی ہے اس کے پاس اور جا کے بولتے، بڑی آپ مجھے مارو گی تو نہیں نا، میں آپ کے روم میں آ گئی۔ تو بولتے، آپ کو میں کیوں ماروں، آپ تو میری پری ہو نا، تو آپ کو میں کیوں ماروں، آپ کو کسی نے بولا کیا کہ بڑی آپ کو ماریں گے اگر آپ میرے روم میں آؤ گی؟ ہاں نا بڑی، دادی نے بولا کہ آپ کے کمرے میں اگر گئی تو آپ مجھے مارو گی۔ نہیں ونیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بڑی کیوں آپ کو ماریں گے، آپ تو اتنا زیادہ پیارے ہو نا، بڑی کیوں آپ کو ماریں گے؟ اور بتاؤ آپ اتنے دن سے کیوں نہیں آئے بڑی کے پاس، بڑی آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ مس کر رہے تھے، میں نے تو آپ کی ممی سے پوچھ پوچھ کے تھک گئی کہ آپ کہاں ہو، آپ آتی کیوں نہیں؟ سچی بڑی، آپ میری بات پوچھ رہے تھے، آپ غصہ نہیں ہو میں یہاں پر آ گئی؟ نہیں ونیا، میں کیوں غصہ ہوں گی، پہلے تو ایک کام کرو، اب اپنے جوتے اتارو اور اٹھ جاؤ، بیڈ پہ اٹھ جاؤ اور بڑی کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بولتے، بڑی پر دادی اگر کچھ بولی تو؟ دادی کچھ نہیں بولیں گے، آپ آ جائیے، دادی کو میں دیکھ لوں گی، چلو آؤ جلدی سے جلدی آؤ۔ تو وہ اپنی جوتے کو خود ہی اتار دیتی ہے، کیونکہ بھائی گھر میں وہ گھوم رہی تھی جوتے پہن کے ہی، اور کھول کے جو ہے وہ ودی کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ چکی تھی، اس کی لیفٹ سائڈ میں ہی بیٹھتی ہے، اور جو ودی ہے وہ اس کو ایک دم اپنی ہاتھوں سے اسے اگلا لیتی ہے کہ تم تو میری ہو بھائی، آ جاؤ میرے پاس۔ اور جو ونیا ہے وہ بھی ودی کے پیٹ کے اوپر اس کے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کو حق کی ہوئی تھی، پر بڑی انسان ہے ودی، کیسے ہی پورا کا پورا پکڑ لے گی۔ تو وہ بولتے ہیں کہ کہاں گئی تھی آپ اتنی زیادہ سندر بن کے کہاں گئی تھی میری ڈال؟ بدی پتہ ہے دادی مجھے آج مندر لے کے گئی اور اتنا زیادہ کھلونے دیے، پھر مجھے باہر کھلایا بھی، ہم بہت مزہ کیے، پتہ ہے بڑی؟ سچی میں آپ باہر گئے تھے؟ ہاں،
دادی لے کے گئی تھی نا، تو آپ مجھے کیوں نہیں لے کے گئی؟ مجھے بھی تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ بور ہو رہی ہے نا۔ آپ بڑی کو بھول گئے؟ بڑی جو آپ کو لے کر گھومنے جاتی تھی، آپ بھول گئے؟ آپ میرے بنا ہی چلے گئے؟ نہیں بڑی، پر دادی نے تو بولا تھا کہ آپ مارو گی، تو میں آپ کے پاس کیسے آتی؟ اور میرے ڈاگ کو بھی تو نہیں آنے دیتی تھی نا، وہ اکیلا ہو جاتا تو میں نہیں آتی آپ کے پاس۔ اوکے، تو دادی نے بولا آپ کو سارا بات؟ اپنی ممی نے کچھ نہیں بولا؟ نہیں بڑی، ممی سے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ویسے اب ممی تو پورا دن آپ کے پاس رہتی ہے نا، ممی کے پاس جب بھی جاؤ ممی یہی بولتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، تمہاری باڈی کے لیے ابھی کھانا بنانا ہے۔ تو میں ممی کے ساتھ بات ہی نہیں کر پا رہی۔ اور جب یہ ساری چیز سنتے ہیں، دیکھو بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو بھی چیز ہے وہ ایک دم کھول کے رکھ دیں گے اسے، ان کو سر تھوڑا سا دلار سے پوچھنا چاہیے، بٹ سارا راز جو ہے وہ کچا چٹا کھول کے رکھ دیں گے۔ اور ودھی کو پورا جو یہ 1 مہینے کا چیز تھا وہ پتہ چل رہا تھا کہ جو سومیا ہے وہ تو ونیا کے اوپر بھی دھیان نہیں دے پا رہی تھی پورا، وہ جب بھی بولو تو تمہاری باڈی کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ چیز جب سنتی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اتنا کیا میرے پیچھے تم رہ رہی ہو کہ تم اپنی بیٹی کو بھول گئے ہو، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے تمہاری۔ ارے بھائی، اس کے بعد میں غصہ جو ہے وہ سومیا کے اوپر ہی آ جا رہی تھی کہ سارا چیزوں کا ذمہ تمہارے سر۔ تو وہ اس کے ساتھ اور زیادہ بات کر رہی تھی جو ودھی ہے۔ تو سومیا کچھ دیر بعد نا ودھی کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہے کہ اس کو دوائی دینے کی ٹائم ہو چکی ہے، اور اس کو دوائی دینے سے پہلے تھوڑا کچھ کھلانا پڑتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتی ہے کہ ونیا اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ چلائے گی یا کیا کرے گی ونیا کے اوپر، وہ دوڑ کے آتے، ایسا ہوتا ہے نا بڑے بڑے قدموں سے آنا۔ وہ آتی اور بولتی ونیا تم یہاں پر کیوں کر رہی ہو؟ تم کو کتنی بار منع کیا گیا ہے یہاں پر آنے کے لیے اور تم کو سمجھ نہیں آتا؟ اور جو ودھی ہے وہ بھڑک جاتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ونیا کو یہاں پر آنے سے کیسے روک رہی ہو؟ اور یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ تم ونیا سے بات بھی نہیں کرتے اور ونیا کو یہاں پر آنے تک نہیں دیتی؟ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ یہ سارا چیز کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں کیا اپاہج ہو گئی ہوں پوری زندگی کے لیے جو ایک دم سے مجھ کو ایک کارنر کر رہے ہو تم سارے لوگ؟ کیوں نہیں آ سکتی ونیا یہاں پر؟ بھائی وہ پورا بات کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ لے کے جا رہی ہے۔ ارے بھائی، تمہارے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تم کو ایک دم جمس فری جگہ پر رکھنا ہے، تو وہ لوگ کیا کرے؟ اور جو سومیا ہے وہ تو پہلے سے ہی ڈری ہوئی ہے کہ کاجل آنٹی کچھ بول نہ دے، تو اس کو اور زیادہ ہڑکا دیتی ہے ہماری ودھی جی۔ تو پھر وہ بولتے دیکھو تمہارا کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے، کھانا کھاؤ، میڈیسن لو، سو جاؤ، مجھ سے اور جھیلا نہیں جا رہا۔ تم جو یہ بار بار بات میں یہ ٹون گرم ہو جاتا ہے نا تمہارا، یہ چیز مجھ سے اور ہو نہیں رہا۔ تو وہ اس کا بولنے کا طریقہ دیکھ کے نا جو ودھی ہے وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی بھڑک گئی اب میرے اوپر۔ تو وہاں پر جو ودھی ہے وہ خود سے ہی کھانے کی ٹرائی کر رہی تھی کہ سومیا سے آج نہیں کھاؤں گی میں۔ ہوتی ہے نا اندر تھوڑا سا ایگو آ گیا تھا ان کا کہ تم سے نہیں کھانا، میں خود سے ہی کھاؤں گی۔ تو لیفٹ ہینڈ سے کون کتنا ہی کھا سکتا ہے؟ جو رائٹ ہینڈ ہی لوگ ہوتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے بہت زیادہ کام کر ہی نہیں پاتے، کچھ کام بھی نہیں کر پاتے۔ اور ان کا بھی یہی حال ہو رہا تھا، وہ اپنی کپڑوں میں پھیلا رہی تھی، کبھی جو ٹرے ہے اس میں پھیلا رہی تھی۔ تو جو سومیا ہے اس کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ ایک تو تم کو کپڑے پہنانے میں اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے اوپر تم اور زیادہ میس پھیلا رہی ہو۔ تو وہ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے جو کھانا باؤل تھا وہ لے لیتی ہے اور بولتی کہ دیکھو کھلا رہی ہوں، شانتی سے کھا لو، مجھے کتنا دوڑاؤ گی تم؟ ایک تو تم کو کپڑے پہنانے میں میری شامت آ جاتی ہے، ادھر چھو تو تم کو درد ہوتا ہے، ادھر چھو تو تم کو درد ہوتا ہے، تو پھر سے یہ جو کپڑے تم گندے کر رہے ہو تو میں کیسے پہناؤں گی؟ پھر تم مجھے ہی ڈانٹ دیتی ہو، کیوں کرتی رہتی ہو تم؟ شانتی سے کر لو نا چیزیں، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تب دکھا دینا، تب اپنا غصہ میرے پہ اچھے سے دکھا دینا، کیونکہ میں تو ہوں نا یہاں پر تمہارا غصہ جھیلنے کے لیے۔ میں جاؤں گی کہاں؟ میری جگہ جانے کی ہے تھوڑی کوئی؟ پاپا
پاپا کیا بولیں، پورا فیملی نے مجھے ایسے گھر سے بے دخل کیا ہے جیسے ان کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں. ایک پتی تھا، وہ تو پتی بننے سے پہلے سے ہی مجھے چھوڑ چکا ہے، اور اب تمہارے پاس ہو نا تو تم بھی کر لو. میں چھوڑو یہ سارے چیز چھوڑو. اور غصے میں نا اس کو زبردستی کھانا کھلا رہی تھی. اور جو ودی ہے وہ اب چپ ہو چکی تھی، شانت نہیں، چپ ہو چکی تھی کہ سومیا اتنا زیادہ بول رہی ہے. اور لٹرلی بھائی اس کو بہت زیادہ فرسٹریشن ہو چکی تھی ان 1 مہینے میں، اور 3 مہینے اس کو جھیلنا تھا. 1 مہینے میں اس کا دماغ الٹ چکا تھا. یہ کر کے وہ چلی جاتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے جو ونیا ہے وہ بھی چلی جاتے ہیں، کیونکہ ودی کو ڈانٹ کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کا جی بھر گیا تھا کہ نہیں یہاں اور نہیں رہا جا سکتا. اور ایسے ہی ان کا دن چل رہا تھا. تو کیا ہوتا ہے نا، ایسے چلتے چلتے ان کا اور 15 دن گزر جاتے ہیں، لیکن 1.5 مہینے ہو چکے تھے. تو اس کو نا ایک دن ہاسپٹل میں لیا جاتا ہے، تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہاں تمہارا ہاتھ ابھی بہت زیادہ امپروو کر رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ ہلانا مت، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہاں پر سے اس کو ایک مل گیا تھا پلس پوائنٹ کی ٹھیک ہے وہ ہاتھ تھوڑا سا ٹھیک ہے، پیر کو صحیح ہونے میں اور زیادہ وقت لگے گا. تو کیا ہوتا ہے وہ لوگ گھر آ جاتے، چیک اپ ویک اپ جو بھی ہے وہ کروا کے. اور ان 1.5 مہینے میں جو سومیا ہے وہ پہلی بار گھر سے نکلی تھی، کیونکہ جو آنٹی ہے ان کا طبیعت تھوڑا سا ڈاؤن ہے. اور ان 1.5 مہینوں میں جتنے بار بھی ودی کو ہاسپٹل لیا گیا تھا، وہ یا تو ودی کے پاپا لے کے جاتے تھے یا تو ودی کے مما پاپا دونوں ساتھ جاتے تھے. تو سومیا جو ہے وہ گھر میں ہی رہتی تھی، اور وہ گھر سے نکال کے اس کو اتنا زیادہ شانتی محسوس ہو رہی تھی نا کہ اس کو الگ سا ہی ایک ریلیف مل رہا تھا. بھلے ہی وہ بھیڑ بھاڑ جگہ پہ ہی گئی تھی، ہاسپٹل میں تھوڑی نہ کوئی شانتی ملتا ہے، تو وہاں پر جا کے بھی اس کو آرام مل رہا تھا. اور جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ترشنا ہے ان کا بھی جانے کا وقت ہو چکا ہے، وہ بھی جا رہی ہے کچھ دنوں میں. تو جو ودی ہے وہ بولتی تو ہے کہ دیکھو رک سکتے ہو تو رک جاؤ، کیونکہ ایسے بھی میری حالت تھوڑی سی خراب ہی ہے، اور یہاں پر مما پاپا کو کون سنبھالے گا. تھوڑا تو اپنی بہن سے بات کر کے اس کو اچھا لگ رہا تھا. پر پھر اس کو کمرے میں لے کر بٹھا دیا جاتا ہے. اور اب کیا ہو رہا تھا نا کہ وہ وہیل چیئر میں بیٹھ کر ادھر ادھر کر رہی تھی، کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا روم میں. اور ایسے ہی کچھ دن اور بیت جاتے ہیں، تب جو آکاش ہے وہ ایک دن آتا ہے ان کے گھر میں ودی سے ملنے کے لیے. اور جب وہ آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ودی کو کمرے سے باہر نکالنا تھا، پر اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ بولی کہ جو بھی آیا ہے ان کو بول دو کہ بیڈ روم میں ہی آ جائے. تو ویسا ہی ہوتا ہے، جو آکاش ہے وہ بیڈ روم تک چلا جاتا ہے اور جا کے اسے بہت اچھے سے بات وغیرہ کرتا ہے کہ کیسے ہو تم. اب میں تم کو دیکھنے گیا تھا پر تب تمہاری جو سینس نہیں تھی، یہ وہ بہت زیادہ ہی بول رہا تھا، اچھے سے بول رہا تھا. پر بار بار نہ وہ سومیا کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کو ایک گلٹ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے نہیں اپنایا، کیسے مجھے یہ سارا شک ہو گیا. اور پھر ایسا بھی تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں کیسے پیار کر سکتی ہیں، وہ بھی فرینڈس ہیں. تو ہر چیز مل کے نا وہ صرف سومیا کو ودی کو گھور رہا تھا. پر ودی کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف سومیا کو دیکھے جا رہا ہے. اور اس کو بہت زیادہ ہی جلن مچ جاتی ہے جب وہ دیکھ رہا تھا سومیا کو، کیونکہ سومیا کے اوپر اب ودی پورا اپنا حق مانتی تھی کہ یہ اب صرف میری ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ بھی سکتا، وہ صرف میری ہے. کسی کا دیکھنا بھی مجھے برداشت نہیں ہے سومیا کے اوپر. اور جو سومیا ہے وہ وہاں پر کھڑی سن رہی تھی. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر اس کو ودی کو تھوڑا سا بیٹھنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ مدد کر دے گی، اس لیے وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. جبکہ وہ پورا جو اتنا ٹائم گزرا ان سارے سمے میں وہ صرف ودی کے ارد گرد ہی اس کی زندگی گھوم رہی تھی. اور گھر کے کاموں میں زیادہ تر وہ ودی کے پاس ہی رہتی تھی، پر ودی سے بات نہیں کر پاتی تھی کیونکہ کام کرنا ہوتا تھا اس کو. اور ودی کو لگتا تھا کہ وہ سومیا کو دیکھی ہی نہیں ہے، وہ ایک دم سے اس سے کٹ آف ہو چکی ہے. کیا پتا نہیں، وہ بہت زیادہ سامنے رہتے ہوئے بھی وہ سومیا کو مس کرتی تھی، جس کارن وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رہتی تھی. اور
جب اس نے دیکھا کہ آکاش بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھائی اس کی جو چہرے کا ایکسپریشن ہے وہی چینج ہو جاتا کہ کیسے دیکھ سکتے ہو تم، اب میرے ہی بیڈ روم میں بیٹھ کے میری ہی بندی کے اوپر دیکھ رہے ہو، جب تمہارے پاس تھی تب تو کوئی نہیں گئی تھی نا تم کا دیکھنے کے لیے، اور تب تم کیوں آئے ہو؟ کیونکہ اس کو پتا ہے صرف یہی کہ جب تک انکل جی لائک سومیہ کے پاپا، سومیہ کے بھیا آئے تھے آکاش کو لے کر، اس سے بعد کیا ہوا، کہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کس نے کروایا، کچھ اس کو نہیں پتا، اس کو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو وہ تھوڑی نہ جانتی ہے کہ سومیہ سے آکاش نے معافی بھی مانگا ہے پیر پکڑ کے، وہ سارا کچھ تو سومیہ کے سر کے اوپر سے چلا گیا، وہ تو بتانے والی، وہ سمجھی نہیں کہ یہ بتانے والی چیز ہے، اتنے بڑے جھمیلے میں کیسے بتائے گا۔ تو وہ جب وہاں پر سے بات وغیرہ کر کے اور وہ چلا جاتا ہے تو جو سومیہ ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا سی آف کر دوں، جھا بھائی یہاں سے۔ تو وہ جاتے ہیں تو ودی کو یہ چیز برا لگ جاتا ہے کہ تم کیوں گئی، ابھی کھڑی تھی ٹھیک ہے کھڑی رہی تھی تم، میں سمجھتی ہوں کہ تم میرے لیے کھڑی تھی، اب تم اس کے پیچھے پیچھے کیوں گئی؟ اس کا منہ پھول جاتا ہے۔ اور جو آکاش کے پیچھے پیچھے سومیہ گئی تھی اس لیے کیونکہ اس کو جاننا تھا کہ اس کے پاپا، بھائی اور اس کی فیملی والے ہیں کیسے اب، کیونکہ جب سے اس کو پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ ودی کے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس کے پاپا نے کیا ہے، اس کے بعد سے تو کچھ خبر اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ پولیس نے کیا ان کو پکڑ لیا نہیں پکڑا، کچھ نہیں۔ تو وہ آکاش جو ہے وہ بولتے کہ نہیں ان کو پولیس نے تو نہیں پکڑا کیونکہ ان کے خلاف کوئی ویسے پختہ ثبوت ان کو نہیں ملا، جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ بھی بات سے مکر گیا اور وہ اب پولیس اسٹیشن میں ہے۔ تو وہ بولتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پکا ہی ہے کہ یہ چیز پاپا نے کروایا ہے۔ تو بولتے کہ ہاں یہی تو، جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ پیسے کے لیے مان سکتے ہیں کرا، پر وہ خود سے آ کے سرنڈر کر دیا کہ ہاں میں نے ہی کیا سارا کچھ، اور مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور میں اس ٹائم مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مجھے پتا نہیں، میں اپنا بھاگ گیا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ مجھے اٹپٹا سا لگا۔ تو وہ بولتے ٹھیک ہے پر گھر کا حالت کیسے ہے اب وہ بتاؤ۔ تو وہ بولتے ایکچولی تمہارے بھیا اور تمہارے پاپا پتہ نہیں اور زیادہ پریشان ہے، اب وہ بتا بھی نہیں رہے ہیں کہ پریشانی کس بات کی ہے، پر بہت زیادہ میس اپ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور جو چھوٹا ہے وہ پتہ نہیں کیوں ابھی اس کی یونیورسٹی نہیں جا رہا، میں نے پوچھا بہت بار پر وہ بول رہا ہے کہ نہیں کچھ ہوا نہیں، آپ دور رہو ان سارے معاملوں سے۔ پتہ نہیں دیدی سے بھی بات ہوا اور وہ بھی کچھ نہیں بتا رہے، تم ایک بار کوشش کر کے دیکھو۔ نہیں ان کے ساتھ اب کوئی بات نہیں ہوگا، جو انہوں نے کیا اس کے بعد بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو جو آکاش ہے وہ بولتے کہ ہاں تو اور کیا کر سکتے ہم، ہمارے اتنا ہی ہمارے پاس تھا کرنے کو، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو وہ یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ جا رہا تھا نا ونیا وہیں پر ہی کھیل رہی تھی، اس کو دیکھ کر بھی وہ تھوڑا سا ٹھہر تو جاتا ہے کہ یہ کیوٹ سی بچی یہ میری ہے، پر میری منحوسیت کے کارن یہ اب میرے پاس نہیں ہے، یہ میری پورا ایک فیملی تھا جو کہ میں نے اپنی ہاتھوں سے اجاڑ دیا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری فیملی کب میرے ہاتھوں سے چلا گیا۔ جب جاتا ہے نا، جب ٹھہر کے دیکھتا ہے ونیا کو، اس کے بعد مڑ کے سومیہ کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ جو سومیہ ہے وہ تو اپنی کاموں میں لگ گئی تھی کہ چل رہی تھی ودی کے روم کی طرف، تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور جب وہ جاتی ہے ودی کے پاس تو دیکھتی ہے جو ودی ہے اس کی فیس میں الگ سا کچھ غصہ سا ہوتا ہے نا، ایک ایکسپریشن جھلک رہا ہے کہ وہ ابھی موڈ میں تو نہیں ہے کہ کچھ بات کرنے کی یا پھر کچھ بھی کرنے کی۔ تو جو سومیہ ہے وہ تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھتی ہے، اور جو اس کی کام وغیرہ ہے وہ کر رہی تھی پر نوٹ کر رہی تھی ودی کو ہی، اور جو ودی ہے وہ تھوڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تھوڑی اپنی آنکھوں کو گھما لے رہی تھی، پتہ ہے نا کہ بولنا بھی چاہ رہی ہے اور کچھ بول بھی نہیں پا رہی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ودی کی طرف مڑتی ہے اور جاتی اس کے پاس، جا کے بیٹھتی اس کے سائڈ میں اور بولتی کہ
کیا ہے؟ کچھ بولنا ہے تم کو تو تم بول سکتی ہو. کہیں پر پین ہو رہا ہے کیا؟ کچھ چاہیے؟ کچھ کھانا ہے؟ تو جو ودھی ہے وہ پہلے تو اس کی طرف تھوڑی دیکھتی ہے، اس کی طرف ایک دم اپنی آنکھوں کو گڑا کے دیکھتی ہے. تو وہ بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کچھ چاہیے نہیں ہے، مجھے کچھ کھانا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے، کہیں پر کچھ درد بھی نہیں ہو رہا ہے، میں ٹھیک ہوں. تم جا سکتے ہو، اپنی کام کرو جا کے. تو جو سومیا ہے وہ اس کی ایک ہاتھ کو پکڑتی ہے، جو اچھا ہے لیفٹ والا، اس کو پکڑتی ہے اور بولتی کہ بتا دو نا، کیا ہے من میں، بتا دو. ایسے نہ بتا کے بیٹھی رہو گی تو بات دل میں ہی رکی رہے گی اور وہ اندر ہی اندر گھاؤ کر جائے گا. تو اس سے اچھا ہے نا کہ تم مجھے بتا دو. اگر کچھ بری ہوئی تو میں تم کو سمجھا دوں گی، اگر کچھ اچھی بات ہوئی تو دونوں مل کے سیلیبریٹ کر لیں گے. تو وہ بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں بتانا، تم جاؤ. جو سومیا ہے وہ اور زیادہ فورس کر رہی تھی کہ نہیں، بتا دو، اچھے وے میں، ایک دم کول مائنڈ میں. تو تب اس کی پھٹ پڑتی ہے کہ کیوں گئی تم آکاش بھیا کے پیچھے پیچھے؟ یہاں پر کھڑی تھی نا تم، اچھی والی کھڑی رہتی میرے پاس، کیوں گئی تم؟ تو جب وہ ہائپر ہو رہی تھی نا تو ودھی کو کیا کرتی ہے، ودھی کو اس کی گالوں سے پکڑتی ہے، لیکن چکس پہ ہاتھ رکھتی ہے سومیا. اس کے ہاتھ ایک دم اتنے زیادہ ٹھنڈے تھے نا، ایسا مان سکتے ہو کہ برف میں ڈبو کر اس نے ہاتھ کو اٹھا کے سیدھے ودھی کے گال پہ لگا دیا. اس کی ایک دم ہوتے ہیں نا کہ ایک دم شیتل سے ایک دم ہوا بہ جاتی ہے اس کی شریر سے، اور وہ سڈنلی چپ ہو جاتے ہیں. اس کے ہاتھ رکھنے سے وہ چپ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ جب رکھتے ہیں، جب چپ ہو جاتے ہیں نا، سومیا اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی لپ میں اپنی لپس رکھتے ہیں، وہ چھوٹی سی کس کرتی ہے. تو ہوتی ہے نا جو میں نے بتایا تھا کہ اس کی لپس میں صرف لپس رکھ دیتی ہے، سومیا جسٹ وہی کرتی ہے. اور ودھی، اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بھری پری ہے، وہ ایک دم سومیا کی کریونگ ہو کے وہ اندر ہی اندر سوکھ رہی ہے. وہ جو چالو کرتی ہے کس کرنا، اس کی اپر لپس کو اسموچ کرتی ہے، اس کی لوور لپس کو اسموچ کرتی ہے. لائک ایسا مان سکتی ہوں کہ وہ سومیا کو کھا ہی جائے گی، اتنا زیادہ اس کو پیشنیٹلی وہ کس کر رہی تھی. اس کی ہاتھ میں آئی تھی مچھلی، اتنا زیادہ وہ تڑپ گئی تھی سومیا کے لیے. تو جو سومیا ہے وہ بھی اس کو کس بیک کر رہی تھی، وہ بھی ودھی کو ویسے ہی پیشنیٹلی اس کو کس کر رہی تھی. اس کی جو لپس ہے اس کو ان کو سک کر رہی تھی، اس کی ہاتھوں کو پکڑ رہی تھی. اور جو ودھی ہے اس کو، وہ صرف اپنے رائٹ ہینڈ کو اٹھا رہی تھی، پر درد ہو رہا تھا. اس کو جو ڈسٹربنس لگ رہا تھا نا اس ہاتھ کی وجہ سے، کہ میری کس پراپرلی ہو نہیں پا رہی ہے تیرے وجہ سے. اور جو ودھی ہے وہ اتنا زیادہ لائک پیشنٹ ہو، لائک اتنا زیادہ اس کی ہائپرنیس بڑھ چکی تھی نا، وہ سومیا کے لپس میں کٹ رہی تھی، ایک دم اپنی دانتوں کو دھسا رہی تھی. وہ اتنا زیادہ نہیں کہ وہ نوچ کے لائے لے کی نہیں، پر بہت زیادہ ان کی لپس میں وہ بائٹ کر رہی تھی. تو جو سومیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے روکتی ہے کہ جو ہاتھ ان کی چکس پہ تھے وہ ہاتھ ایک دم سے ان کی لپس کی طرح، ایسا ہوتا ہے نا کہ لپس میں دونوں کی لپس میں بیچ میں آ گئی. تو جو ودھی ہے اس کی تو آنکھوں میں نشہ اتر چکا تھا کہ تم ابھی چاہیے مجھ کو. جو سومیا ہے وہ دھیرے سے بولتی کہ دیکھو، ابھی تمہاری حالت ایک دم سے ٹھیک نہیں ہے، کنٹرول کرو. اور کیا ہے، کیوں بائٹ کر کیوں رہی ہو؟ دیکھنے میں کتنا گندا لگتا ہے پتا ہے؟ ہاں ابھی تم کو گندا لگتا ہے میرا کس؟ نہیں، تمہارا کس گندا نہیں لگتا، پر یہ دیکھو ابھی میرے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے، دیکھو تم. تو جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں بھائی تھوڑا سا تو پھٹ گئے ہیں ان کے ہونٹ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جگہ میں جہاں پر وہ خون آ رہا تھا وہاں پر پھر سے کس کر لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا سک کر کے جو خون نکل رہا تھا اس کو ایک دم سک کر لیتی ہے. اور جو سومیا ہے وہ شرما سی جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوتی ہے، ایسا تھوڑی نہ کوئی کرتا ہے. ودھی پھر سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں گئی تھی آکاش بھیا کے پیچھے پیچھے؟ ایکچولی مجھے پوچھنا تھا کہ مما پاپا کیسے ہیں. سارے لوگوں سے اتنے دنوں سے کوئی بات نہیں ہوئی نا، تو
اس سے وہی ایک اب راستہ ہے، اس سے ہی جان سکتے ہیں نا کہ ہاں تو تم فون کر سکتے ہو نا ان کو. آکاش بھیا کے پیچھے پیچھے کیوں جانا، نہیں اچھا لگتا نا. او ہو، میرا بیبی اب جیلس ہو رہا ہے. تم جل رہی ہو ودھی؟ وہ دیکھ کیا ہے، ایسا ایسے کیوں بولتی رہتی ہو؟ ویسے ہی پورا دن مجھ سے کتنا زیادہ بھاگتی رہتی ہو، دور رہتی ہو مجھ سے. ابھی تو تم بات بھی نہیں کرتی مجھ سے اچھے سے، کسی کو میرے روم میں بھی نہیں آنے دیتے. ارے میں کسی کو کیوں روم میں نہیں آنے دوں؟ تمہارے سیفٹی ہے نا. تم دیکھو اب یہاں پر اگر جرمز اتنا زیادہ پھیل جائیں گے تو تم کو ہی ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ دن لگیں گے. تو اس چیز کے لیے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ زیادہ لوگ نہ آ جا کرے تو ہی اچھا ہے. ہاں تو تم اس لیے ونیا کو بھی نہیں آنے دیتی. وہ اس کو دیکھ کر نا میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی. تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اچھا بابا ٹھیک ہے، اب ایک کام کریں گے، دن میں ایک بار ونیا سے تم بات کر لینا، وہ بھی کمرے سے نکال کے. اب دیکھو ابھی اتنے دن ہو چکا ہے نا، 2 مہینے ہونے والے ہیں، تو تم کو بھی گھر سے نکالنا ہے، روم سے نکالنا ہے. پھر جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی تو میل کھانا ہے نا. تو وہ وہاں پر کیوٹ کیوٹ سی باتیں ان کی ہو رہی تھی. جو ودھی ہے وہ اپنی من کی جو شکایتیں ہیں وہ سومیا کو بتا رہی تھی. جو سومیا ہے وہ سارا ایکسپلینیشن دے رہی تھی کہ بابو تمہارے لیے تو سب کرنا ہے نا، تم کو ہی تو جلدی سے جلدی ٹھیک ہونا ہے. تم اگر جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی تب میرے ساتھ تم رہو گی، ونیا کے ساتھ کھیلو گی، تب ہم کو کتنا اچھا لگے گا. اگر تم ایسے ہی بیٹھی رہو گی، بیمار رہو گی، تو ہم کو بھی تو اچھا نہیں لگتا نا. تو جو ودھی ہے وہ بھی مان جاتی ہے، وہ بچی جیسی ہو جاتی ہے وہاں پر. اور وہ بھی بولتی ہے کہ ہاں مجھے تو جلدی جلدی ٹھیک ہونا ہے، میری ونیا سے مجھے کھیلنا ہے، کودنا ہے، تم سے پیار کرنا ہے، تو تم کو حق کرنا ہے. ابھی دیکھو میں ایک اپنا ہاتھ بھی اچھے سے اٹھا نہیں پا رہی. تو بولتے ہاں بچہ ٹھیک ہو جاؤ. ان کا یہاں پر کچھ ہی کچھ چل رہا تھا، پیار چل رہا تھا. ادھر انکل کیا کرے تھے بتائے؟ انہوں نے 2 مہینے میں جو ودھی نے سومیا کے پاپا کی ایک دکان ہے، میں نے بولا تھا نا کہ سومیا کے بھیا کی ایک دکان ہے، وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں. اس دکان کو انہوں نے ایک دم سے برباد کر دیا. پہلے تو برباد کیا کہ اس دکان میں کوئی چیز بکتا ہی نہیں تھا. ان کا کپڑے کا شاپ تھا تو وہ ایک دم سے بند پڑ گیا تھا. اس کے بعد وہ دکان ان کی خود کی خریدی ہوئی تھی. وہ دکان انہوں نے کیا پتا نہیں پیپر ورک میں کیا گڑبڑی کرا کہ وہ دکان کسی اور کے نام کی نکل گئی. اور ایسا شو ہو رہا تھا کہ یہ لوگ زبردستی وہاں پر اپنا ڈیرا جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس بات میں وہ لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو رکھے تھے کہ 2 دن بعد ان کو پولیس اسٹیشن جانا پڑتا تھا. 2 دن بعد ان کے اوپر کیس ہو چکا تھا بھائی. جن آدمی کے نام پہ وہ دکان ٹرانسفر کر گیا تھا، ٹرانسفر تو کیا، ان کی جو پیپرز تھے ان کو جھوٹا قرار دے گیا تھا کہ سومیا کے پاپا نے جھوٹا دلیل کروا لیا ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ اصلی مالک ہے اس جگہ کا. وہاں پر ان کو کیا گھسیٹا جاتا ہے، ان کو ایک دم رگڑ دیا جاتا ہے، ان کو اتنا زیادہ پریشان کرا جاتا ہے. اس کے اوپر سے جو ان کی گھر تھا نا جہاں پر وہ رہتے تھے سومیا کے پاپا کی، وہ ان کی خود کی گھر تھی. اس گھر میں بھی انہوں نے کیا پتا نہیں کیا کہ وہاں پر جو اور لوگ ہیں وہ آ کے بول رہے ہیں کہ تم لوگ تو یہاں پر زبردستی رہ رہے ہو، یہ جگہ میرے پاپا کی پشتینی جگہ ہے. بھائی ان کی اتنے زیادہ ویلدی لوگ تھے، اتنا زیادہ تو نہیں پر ویلدی لوگ تھے. وہ لوگ جو سومیا کی فیملی ہے ان کو ایک دم راستے کی فقیر بنا کے رکھ دیا تھا ودھی کے پاپا نے. وہ اتنا زیادہ گندا کھیل لیا تھا انہوں نے کیا تھا، جو ودھی کے سومیا کے پاپا جی نے جو ٹرک ڈرائیور نے کو بولا تھا یہ کرنے کو، وہ سویکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھا کہ ہاں انہوں نے بولا میں نے کیا. تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے تجھے میں پیسہ دوں گا، تو اپنا جو جتنا بھی ہے وہ تو اپنے سر میں لے لے گا. اور ان کے اوپر کوئی آج بھی نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ لوگ اس چیز میں انوالو تھے. تو وہی ہوتا ہے جو ٹرک ڈرائیور ہے اس نے خود پہ الزام لے لیا تھا تاکہ یہ لوگوں کو انکل خود سے پنش کر سکتے. اور ان کا اتنا گندا حالت کیا تھا، لاسٹ تک ان کو وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا اور وہ جو دکان تھا وہ تو چھوڑنا ہی پڑا. وہ ایک دم سے وہ بول سکتے ہیں نا ہائر مڈل کلاس لوگ تھے وہ لوگ.
اور ایک دم سے ایک دم کیا بولے لوور سے لوور مڈل کلاس تو کیا لوور کیٹیگری میں آ گئے تھے کہ ان کا پاس کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اتنا زیادہ گندا کھیل لیا تھا انکل نے ان کے ساتھ, اور کیا ہی بتائے. ٹھیک ہے چلو آج اتنا ہی چلے, کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. ٹھیک ہے, تو تب تک کے لیے ٹاٹا, بائی بائی, رادھے رادھے.